अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हैं, खैरियत है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे और किसी का मोहताज ना करे, दुनिया आखिरत में आपको इज़्ज़तें और कामरानियाँ नसीब फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं और ग़ज़वे बदर का हम सिलसिला जारी रखा हुआ था। ग़ज़वे बदर का हम बता रहे थे कि कुरैश ने, मक्का के जो काफिर थे, उन्होंने जंग के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली। तो अब वो क्या करते हैं, हम इस एपिसोड में हम देखेंगे कि वो क्या तैयारियां करते हैं, किस तरह हमला करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे क्या करते हैं, उनकी हिकमत अमली क्या है। तो ये आज हम सारा ये पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ज़ 12 रमज़ान 2 हिजरी को आप सल्लल्लाहु तकरीबन 300 जानसारों के साथ शहर से निकले। 1 मील चलकर फ़ौज का जायज़ा लिया जो कम उम्र थे वापस कर दिए कि ऐसे पुरख़तर मौका पर बच्चों का काम नहीं। 300 जानसारों के साथ हैं, 313 थे, 313। अच्छा, उमैर बिन अबी वकास एक कम सन बच्चे थे। जब इनके पास इनसे वापसी को कहा गया तो वो रो पड़े। आखिर आप सल्लल्लाहु ने इजाज़त दे दी। उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हज़रत साद बिन अबी वकास ने कमसन सिपाही के गले में तलवार हमाइल की। अब फ़ौज की कुल तादाद 313 थी, जिसमें 60 मुहाजिर और बाकी अंसार थे। यानी कि अंसार की तादाद ज़्यादा थी, 60 मुहाजिरीन थे और बाकी सारे के सारे अंसार थे। बड़ी कुर्बानियाँ अंसार की हैं। अंसार वो लोग हैं, वो सहाबी हैं जो आसम के ऊपर ईमान लाए और मदीना में ही रहते थे। अच्छा, चूँकि ग़ैबत की हालत में मुनाफ़िकीन और यहूद की तरफ से इत्मीनान न था, इसलिए अबू लुबाबा बिन अब्दुल मंज़र को मदीना का हाकिम मुकर्रर फरमाया और हुक्म दिया कि मदीना को वापस जाएँ। आलिया मदीना की बलाई आबादी पर आसिम बिन अदी को मुकर्रर फरमाया। यानी कि आसम को ये डर था कि हम जंग करने तो आ गए, पीछे यहूदी हैं, मुनाफिकीन हैं, ऐसे ना हो कि पीछे हालात ख़राब हो जाएं, लिहाजा मुकर्रर कर दिए बंदे। इन इंतज़ामात के बाद आसम बदर की तरफ बढ़े। जिधर से अहले मक्का की आमद की खबर थी, 2 खबर रिसां, एक का नाम है जी बुसिया और अदी, आगे रवाना किए कि इस साइड से कुफार आ रहे हैं, उनका लश्कर आ रहा है, आप ज़रा आगे आगे देखो कि वो किधर पहुँचे हैं, क्या सूरत हाल है। रवाना किए कि कुरैश की नकल हरकत की खबर लाएँ। रोहा, मुनसरफ, ज़ात, अजल, माला, असील से गुज़रते हुए, ये उस टाइम के मकामात थे, गुज़रते हुए 17 रमज़ान, 12 रमज़ान को चले थे, 17 रमज़ान को बदर के करीब पहुँचे। 13, 14, 15, 16, 17 यानी कि 5 रोज़ में पहुँचे बदर के मकाम पे। खबर रसानों ने खबर दी कि कुरैश वादी की दूसरे सिरे तक आ गए हैं। तो आप ससम फिर यहीं रुक गए और फ़ौजें उतर पड़ी। मक्का मज़मा से कुरैश बड़े सरो सामान से निकले थे। 1000 आदमी का जमीयत थी, 100 सवारों का रिसाला था। रोसाए कुरैश सब शरीक थे। बड़े बड़े कुरैश जो थे सरदार। अबू लहब मजबूरी की वजह से ना आ सका, इसलिए अपने तरफ से इसने कायम मकाम भेज दिया। रसद का ये इंतज़ाम था कि उमराए कुरैश यानी अब्बास बिन मतलब, उतबा बिन यानी कि अमीर लोग, शहज़ादे और बड़े बड़े रोसा, बड़े बड़े अरब के जो थे ना, कुरैश के ख़ानदान के बड़े बड़े रईस बीच में शामिल थे। उतबा बिन रुबैया, हारिस बिन आमिर, नज़र बिन हारिस, अबू जहल, उमैया वगैरह वगैरह बारी बारी हर रोज़ 10-10 ऊँट ज़िबा करते और लोगों को खिलाते थे। यानी कि उस लश्कर को रोज़ाना 10 ऊँट ज़िबा हो रहे थे और बड़ी जुनाब बड़ी उनकी इकराम हो रहे थे। उतबा बिन रुबैया जो कुरैश का सबसे मुअज़्ज़ज़ रईस था, फ़ौज का सिपह सलार था। कुरैश को बदर के करीब पहुंचकर जो मालूम हुआ कि अबू सुफियान का काफ़िला ख़तरा की ज़ात से निकल गया है, तो कबीला ज़ोहरा और अदी के सरदार ने कहा कि अब लड़ना ज़रूरी नहीं। लेकिन अबू जहल ना माना। ज़ोहरा और अदी के लोग वापस चले गए। बाकी फ़ौज आगे बढ़ी। कुरैश चूँकि पहले पहुँच गए थे, उन्होंने मुनासिब मौक़ों पर कब्ज़ा कर लिया। मौक़ों पर यानी कि जो अच्छी अच्छी जगह थी उधर क्या कहते हैं, उन्होंने कुरैश ने पहले ही कब्ज़ा कर लिया।
بخالف اس کے ایک مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایسی ریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریت میں دھنس دھنس جاتے تھے۔ حضرت خباب بن منظر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ جو مقام انتخاب کیا وہیں کی روح سے یہ ہے کہ فوج تدبیر سے ارشاد ہوا وہی نہیں، یعنی انہوں نے پوچھا آپ سے سم کے کہ یہ جو ہمارے پاس مقام ہے جہاں پہ ہم اس ٹائم کھڑے ہوئے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم تو نہیں دیا؟ تو ہم فرمایا نہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا تو بہتر ہوگا کہ اگر آگے بڑھ کر چشمہ پر قبضہ کر لیں اور آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پسند فرمائی اور اسی پر عمل کیا گیا۔ حسن اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے حسن اتفاق سے میਂہ برس گیا جس سے گر جم گئی، جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے کہ غسل اور وضو کے کام آئیں۔ اس قدرتی احسان کا خدا نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور جب کہ خدا نے آسمان سے پانی برسایا کہ تم کو پاک کرے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 11۔ پانی پر اگرچہ قبضہ کر لیا گیا لیکن ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عام تھا، اس لیے دشمنوں کو بھی پانی لینے کی عام اجازت تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کمر کھول کھول کر رات بھر آرام کیا، لیکن صرف ایک ذات تھی، ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صبح تک بیدار رہی اور مصروف دعا رہی۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے نماز کے لیے آواز دی، بعد نماز جہاد پر وعظ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جہاد کے اوپر وعظ فرمایا۔ قریش جنگ کے لیے بےتاب تھے، تاہم کچھ نیک دل بھی تھے جن کے دل میں خون ریزی سے لرزتے تھے، خون ریزی سے لرزتے تھے۔ ان میں حکیم بن حزام جو آگے چل کر اسلام لائے نے سردار فوج عتبہ سے جا کر کہا، آپ چاہیں تو آج کے دن آپ کی نیک نامی کی ابدی یادگار رہ جائے۔ عتبہ نے کہا کہ کیوں؟ حکیم نے کہا، قریش کا جو مطالبہ ہے وہ صرف حضرمی کا خون ہے، وہ آپ کا حلیف تھا، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے۔ عتبہ نیک نفس آدمی تھا، اس نے نہایت خوشی سے منظور کیا، لیکن ابو جہل جہلوں کا سردار اس بات پہ اس نے اتفاق نہیں کیا۔ حکیم عتبہ کا پیغام لے کر گئے۔ ابو جہل ترکش سے تیر نکال کر پھیلا رہا تھا۔ عتبہ کا پیغام سن کر بولا، ہاں۔ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا۔ عتبہ کے فرزند حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے تھے اور اس معرکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ اس بنا پر ابو جہل نے یہ بدگمانی کی کہ عتبہ اس لڑائی سے جی چراتا ہے کہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ ابو جہل نے حضرمی کے بھائی ابو عامر کو بلا کر کہا، دیکھتے ہو تمہارے خون بہا تمہاری آنکھ کے سامنے آ کر نکالا جاتا ہے۔ عامر نے عرب کے دستور کے مطابق کپڑے پھاڑ ڈالے، گر گڑایا اور عمرہ کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ اس واقعے نے تمام فوج میں آگ لگا دی۔ عتبہ نے ابو جہل کا طعنہ سنا تو غیرت سے سخت برہم ہوا اور کہا کہ میدان جنگ بتا دے گا کہ نامردی کا داغ کون اٹھاتا ہے۔ یہ کہہ کر مغفر مانگا، لیکن اس کا سر اس قدر بڑا تھا کہ کوئی مغفر اس کے سر پر ٹھیک نہ اترا۔ مجبوراً سر سے کپڑا لپیٹا اور لڑائی کے لیے ہتھیار سجائے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو خون سے آلودہ کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے میدان کے کنارے ایک چھپر کا سائبان تیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف رکھیں۔ حضرت سعد بن معاذ دروازہ پر تیغ بکف کھڑے تھے کہ کوئی ادھر نہ بڑھے۔ اگرچہ بارگاہ الہی سے فتح و نصرت کا وعدہ ہو چکا تھا، عناصر عالم آمادہ مدد تھے، ملائکہ کی فوج ہم رکاب تھی، تاہم عالم اسباب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول جنگ کے مطابق فوجیں مرتب کی۔
مہاجرین کا علم حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ ہجرت کے علم بردار حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اوس کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صبح ہوتے ہوتے آپ وسلم نے صفائی شروع کی۔ دستے مبارک میں ایک تیر تھا، اس کے اشارہ سے صفیں قائم کرتے تھے کہ کوئی شخص تل بھر آگے یا پیچھے نہ رہنے پائے۔ لڑائی میں شور و غل عام بات ہے، لیکن منع کر دیا کیا کہ کسی کے منہ سے آواز تک نہ نکل پائے۔ اس موقع پر بھی جب کہ دشمن کی عظیم الشان تعداد مقابل تھی اور مسلمانوں کی طرف سے ایک آدمی بھی آ کر بڑھ جاتا تو کچھ نہ کچھ مسرت ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمتاً وفات تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بن الیمان اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ دو صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راہ میں کفار نے روکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو چاہ رہے، انہوں نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو صورتحال عرض کی، فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ اب دو صفیں آمنے سامنے مقابل تھیں، حق و باطل، نور و ظلمت، کفر اور اسلام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرہ۔ جو لوگ باہم لڑے اور ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے، ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الہی میں ناجات۔ یہ عجیب منظر تھا، اتنی بڑی دنیا کی توحید کی قسمت صرف جانوں پر منحصر تھی۔ صحیحین میں ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت خضوع کی حالت طاری تھی، دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج پورا کر۔ عالم میں چادر کندھے پر سے گر پڑتی تھی، بے خودی کے عالم میں چادر کندھے پر سے گر پڑتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہوتی تھی۔ کبھی سجدہ میں گرتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدایا اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیری پوجا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بے قراری کا بندگان خاص کو رکت آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور خدا اپنا وعدہ کرے گا، آخر روحانی تسکین کے ساتھ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوج کو شکست دی جائے گی اور وہ پشت پھیر دیں گے۔ پڑھتے ہوئے لب مبارک فتح کی پیشن گوئی سے آشنا ہوئے، یعنی کہ وہی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دینی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ قریش کی فوجیں آپ بالکل قریب آ گئیں، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی پیش قدمی سے روکا اور فرمایا کہ جب دشمن پاس آ جائیں تو تیر سے روکو۔ یہ مارکہ اثار و جان نثاری کا سب سے بڑا حیرت انگیز منظر تھا۔ دونوں فوجیں سامنے آئیں تو لوگوں کو نظر آیا کہ خود ان کے جگر کے ٹکڑے تلوار کے سامنے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مزہ تو اب ہے نا، اسلام کا اب پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان جنگ میں بڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تلوار کھینچ کر نکلے۔ عتبہ میدان میں آیا تو حذیفہ عتبہ کا فرزند یعنی کہ عتبہ کے بیٹے جو مسلمان ہو چکے تھے اس کے مقابلہ کو آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار ماموں کے خون سے رنگین تھی۔ لڑائی کا آغاز یوں ہوا کہ سب سے پہلے عامر حضرمی کا جس کو بھائی کے خون کا دعویٰ تھا آگے بڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام اس کا مقابلہ کو نکلا اور مارا گیا۔ لڑائی کا آغاز یوں ہوا کہ سب سے پہلے عامر حضرمی جس کو بھائی کے خون کا دعویٰ تھا آگے بڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام اس کے مقابلہ کو نکلا اور مارا گیا۔ عتبہ کا جو سردار لشکر تھا ابو جہل کے طعنہ سے سخت برہم تھا۔ سب سے پہلے وہی بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں نکلا اور مبارزہ طلبی کی۔ عرب میں دستور تھا کہ نامور لوگ کوئی امتیازی نشان لگا کر میدان جنگ میں جاتے تھے۔ عتبہ کے سینے پر شتر مرغ کے پر تھے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواح
مقابلہ کو نکلے۔ عتبہ نے نام پوچھا اور جب یہ معلوم ہوا کہ انصار ہیں تو عتبہ نے کہا ہم کو تم سے غرض نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ محمد یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انصار ہٹ آئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ میدان میں آئے۔ چونکہ یہ لوگ خود پہنے تھے جس سے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ سب نے نام و نسب بتائے۔ عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ عتبہ حضرت حمزہ سے، ولید حضرت علی سے مقابل ہوئے اور دونوں مارے گئے، لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کندھے پر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا کیا میں دولت شہادت سے محروم رہا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے شہادت پائی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آج ابو طالب زندہ ہوتے تو تسلیم کرتے کہ ان کے شعر کا مستحق ہوں، یعنی کہ ان کا شعر یہ تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب ان کی گرد لڑ کر مر جائیں، اور ہم اپنے بیٹوں کو اور بیویوں سے بھلا نہ دیے جائیں۔ یہ حضرت ابو طالب کا شعر تھا۔ سعید بن عاص کا بیٹا عبیدہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا صف سے نکلا اور پکارا کہ میں ابو کرش ہوں۔ حضرت زبیر حضرت اس کے مقابلے میں نکلے اور چونکہ صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں، ناک تاک کر آنکھ میں برچھی ماری، وہ زمین پر آ گرا اور مر گیا۔ برچھی اس طرح پیوست ہو گئی تھی کہ حضرت زبیر حضرت نے اس کی لاش پر پاؤں اڑا کر کھینچا تو بڑی مشکل سے نکلی، لیکن دونوں سرے خم ہو گئے۔ یہ برچھی یادگار رہی، یعنی کہ حضرت زبیر حضرت نے حضرت زبیر حضرت نے حضرت نے مانگ لی، پھر چاروں خلفاء کے پاس منتقل ہوتی رہی، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت کے پاس آئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معرکہ میں کئی کاری زخم اٹھائے۔ شانہ پر جو زخم تھا اتنا گہرا تھا کہ اچھے ہو جانے پر اس میں انگلی چلی جاتی تھی۔ چنانچہ ان کے بیٹے عروہ بچپن میں ان زخموں سے کھیلا کرتے تھے۔ جس تلوار سے لڑتے تھے وہ لڑتے لڑتے گر گئی تھی۔ چنانچہ جب عبداللہ بن زبیر حضرت شہید ہوئے تو عبد الملک نے عروہ سے کہا تم زبیر کی تلوار پہچان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عبد الملک نے پوچھا کیوں کر؟ بولے بدر کے معرکہ میں اس میں دندانے پڑ گئے تھے۔ عبد الملک نے تصدیق کی کہ یہ مصرع پڑا۔ عبد الملک نے تلوار عروہ کو دے دی، انہوں نے ان کی قیمت ان کو 3000 دی۔ اس کے قبضہ پر چاندی کا کام کرایا۔ ایک عام حملہ شروع ہو گیا۔ مشرکین اپنے بل بوتے پر لڑ رہے تھے، لیکن ادھر سرور کائنات سر بسجدہ صرف خدا کی قوت کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے۔ ابو جہل کا قتل۔ ابو جہل کی شرارت اور دشمنی اسلام کا عام چرچا تھا۔ اس بنا پر انصار میں سے معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ یہ شکی جہاں نظر آ جائے اس کو مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ میں صف میں تھا کہ دفعتاً مجھ کو دائیں بائیں دو نوجوان نظر آئے۔ ایک نے مجھ سے کان میں پوچھا کہ ابو جہل چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے پوچھا برادر زاد ابو جہل کو پوچھ کر کیا کرو گے؟ بولا کہ میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا اسے قتل کر دوں گا یا خود لڑ کر مر جاؤں گا۔ میں نے جواب نہیں دینے پایا تھا کہ دونوں نوجوانوں نے مجھ کو کانوں سے یہی باتیں کہیں۔ میں نے دونوں کو اشارہ سے بتایا کہ وہ ہے ابو جہل۔ بتانا تھا کہ دونوں باز کی طرح جھپٹے اور ابو جہل خاک پر تھا۔ دونوں جواں افرا کے بیٹے تھے۔ معوذ اور معاذ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے عقب سے آ کر معاذ کے بائیں شانے پر تلوار معوذ اور معاذ کو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو تھا اس نے کندھے پہ آ کر تلوار ماری جس سے بازو کٹ گیا، لیکن تسمہ باقی تھا، ایک نڑ جو تھا وہ باقی تھا۔ معاذ نے اکرمہ کا تعاقب کیا، وہ بچ کر نکل گیا۔ معاذ اسی حالت میں لڑ رہے تھے کہ ہاتھ سے لٹکنے سے زحمت ہوتی تھی۔
ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ تسمہ بھی الگ ہو گیا، اور اب وہ آزاد تھے۔ دیکھیں آئے ہائے کتنی بڑی قربانی، کہ جب ابو جہل کو انہوں نے قتل کیا ہے نا، خنزیر کو، تو یہ معاذ اور ماؤس کے اوپر ابو جہل کے بیٹے نے، اکرمہ نے حملہ کر دیا اور بڑی زور کی تلوار چلائی، تو ان کا ایک بازو کٹ گیا، معاذ کا بازو کٹ گیا، تو کٹ تو گیا مگر اس کا ایک نڑ باقی تھا، ایک رگ باقی تھی، اس سے وہ بازو لٹک رہا تھا، تو انہوں نے اس بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کے جھٹکا دیا اور کاٹ دیے۔ منہ سے کہنا یہ باتیں آسان ہے، خدا کی قسم۔ آج ہمارے پپو ممی ڈیڈی بچوں کو نا، مجھ سمیت، ذرا سے انگلی کے اوپر نشان پڑ جائے نا، چھری کٹ لگ جائے، تو ہو اسے فلانی میڈیسن دو، تو فلانے اسپیشلسٹ چیک کراؤ، تو فلاں سے ٹانکے لگواؤ، تو سٹیچز لگواؤ، تو یہ تو وہ کہانیاں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ صرف اس ٹائم ایک ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں کہ کس قسم کی ان لوگوں نے قربانی دی، کس قسم کی وہ لوگ، کیسے انہیں عشق تھا، کیسے وہ آسم سے اس قدر محبت تھی انہیں کہ جناب علی چھوٹے چھوٹے بچوں نے۔ اور پیچھے ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت بکر صدیق کے بیٹے بھی کافر ہوئے تھے، حضرت بکر صدیق نے ان پہ تلوار کھینچ لی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ماموں قتل ہوا ہے جنگ میں۔ مزہ تو تب آیا ہے نا کہ سامنے سکے رشتہ دار، خون، کافر تھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے، میرا ماموں ہے، میرا بیٹا ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ کا دشمن ہے، بس بات ختم۔ وہاں پہ رشتہ داریاں انہوں نے نہیں پالی۔ آج جناب علی ہم کہتے ہیں خیر ہے جی بادشاہ، کوئی بات نہیں جی، یہ ہے جی، وہ ہے جی، وہ اسلام سے ہٹ کے سارے طریقے، شادیاں کریں گے تو اسلام سے، پھر ہم کہتے ہیں بڑے مصیبتیں ہیں جی، بڑے مسائل ہیں جی، پہلے بیٹے کی شادی کریں، او جی پہلا تھا نا جی تو خوشیاں کی ہیں نا جی بادشاہ، بس پہلا تھا، دوسرے کی آئے گی بس یہ کمانے والا تھا نا جی، بس سارا کچھ اسی کا تو ہے، اسی کا تو ہم کھا رہے ہیں، تو تیسرے کی بس یہ آخری تھا جی۔ ساری تیرے بیٹوں کی شادیاں رسول اللہ کی سنتوں کو ذبح کرتے ہوئے گزر گئی ہیں، اور تم بس پہلا تھا جی، بس دوسرا تھا جی، بس تیسرا، دوسرے تیسرے کے چکروں میں تو نے آپ سسم کے مطابق ایک بھی بیٹے کی شادی نہیں کی۔ پھر تم لوگ کہتے ہو ہماری زندگیوں میں بڑے مسائل ہیں، پھر ہم بڑے لٹ گئے ہیں، بڑے مر گئے ہیں، بڑے ہمارے اوپر قرضے ہیں۔ اسلام کے مطابق ہر بندہ جس کے پاس مال دولت ہے نا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ 10 یتیم بچوں کی شادی کرائیں، چلو 10 کی نہیں ایک ہی کرا دے، وہ جو حرام اس نے بڑے بڑے دینا ہے نا ان بڑے بڑے حالوں میں، اور یہ گھوڑے نچوانے ہیں، اور جناب ڈھول بجوانے ہیں، اور للٹینیں لگوانی ہیں، کیا کہ ڈرامے کرنے ہیں، اس سے بہتر ہے کسی یتیم بچی کی جس کی عمر جا رہی ہے اس کی شادی کروا دو، اس کو جہیز کا سامان دے دو، اس کو 2 بچوں کی شادی کرا دو۔ وہ خدا کا خوف انسان کرے، اللہ معاف فرمائے۔ صحابہ کرام نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم تو، میں تو کہتا ہوں قیامت والے دن ہمارا سامنا ہی ان کے ساتھ نہ ہو۔ کسی ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا نا تو لگ پتہ جانا ہے۔ دبی اس قسم کی قالینوں کے اوپر ہم نماز پڑھتے ہیں، اوپر کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں بیچ میں دھنسنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنی اچھی اچھی قالینیں ہیں، مسجدوں میں اے سی لگی ہیں، یہ ہماری نمازیں ہیں۔ ویسے انسان کبھی سوچے میرے بھائیوں، سوچے بھئی یہ نمازیں ہیں، اس طرح نمازیں ہوتی ہیں، اے سی کے اندر نمازیں ٹھیک ہے ہو جاتی ہے نماز، ایسی بات نہیں ہے، کوئی شریعت میں منع نہیں ہے ایسی، مگر اتنے آرام کے ساتھ جنت میں بیٹھ کے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اور پھر بھی 4 نمازیں ٹائم سے پڑھ لیں تو 5ویں پر ہم انتظار کرتے ہیں کہ کہیں نعوذ باللہ من ذالک وہی تو نہیں آنے لگی ہمارے اوپر۔ ولی اللہ خود کو سمجھ لگ پڑتے ہیں، اور صحابہ کی قربانیاں بندے کے بندہ کہتا ہے ہماری 10 نسلیں ان پہ اوپر قربان ہوں۔ بس میرے بھائیو دوستو، تھوڑا میں جذباتی سا ہو جاتا ہوں، دعا فرمایا کرے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کی قسم اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ اپنی ذات کے صدقے ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر خصوصی رحم کری میرے مالک، بہت خصوصی رحم کری، ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، کسی قابل نہیں ہیں۔ اسلام کی خاطر ہم میں سے کتنوں نے جیل کاٹی، جیل کو چھوڑو، ہم میں سے کتنوں نے اسلام کی خاطر ایک دن بھوکے رہے ہیں کہ یار آج ہم نے گھر کا کھانا کسی غریب کو دے دیا، خود ہم بھوکے۔ کسی بندے کو ویسے یاد ہے کہ زندگی میں ایک دن وہ بھوکا سویا ہو؟ یہ کس کے صدقے ہیں؟ یہ رسول اللہ کے صدقے ہیں، ان کے صدقے ہم کھا رہے ہیں قسم سے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اور میری پیاری بہنوں،
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری ہو، وما علینا الا البلاغ۔